चार भी ते चंगा दिया अल्हम्दु व शुक्र लक या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल अंबिया व अशरफल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन अम्मा बादु फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लक ज़िक्रक सल्लल्लाहु मौलाना अज़ीम। हुसूल बरकत के लिए बारगाहे सरवरे कौनैन में निहायत मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ, चाहत के साथ, उल्फत के साथ दरूद पाक का नजराना पेश करने की हम सब इज्तिमाई तौर पर सआदत हासिल कर लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। महशर में सभी ढूंढेंगे सरकार का। क्या हुआ? आवाज नहीं है, मगर जानता हूं जिनका जिक्र कर रहा हूं वो आवाज नहीं देखते, दिल की नियाज देखते। महशर में सभी ढूंढेंगे, ये तो सुनते रहते हैं ना, बड़ा मुश्किल औखा वेला होएगा और मुश्किल वक्त में, औखे वेले में हर बंदा सहारा तलाश करते है। महशर में सभी ढूंढेंगे अपने बेगाने, काले गोरे, मानने वाले न मानने वाले। महशर में सभी ढूंढेंगे सरकार कहाँ है, सरकार बुलाएंगे गुनाहगार कहाँ है, सरकार बुलाएंगे गुनाहगार कहाँ हैं, और परवानाए बख्शिश लिए ढूंढेंगे फरिश्ते, परवानाए बख्शिश लिए ढूंढेंगे फरिश्ते। वो इतरते सरकार के हुक्मदार कहाँ हैं, औलादे पैगंबर के वो हुक्मदार कहाँ हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी है, इसलिए मैं मुकम्मल बात करता हूँ अपने अकीदे के मुताबिक। परवानाए बख्शिश लिए ढूंढेंगे फरिश्ते, वो इतरते सरकार के हुक्मदार कहाँ हैं। कौसर भी पुकारेगा उन्हें ढूंढ के लाओ। प्यासा कुएं के पीछे जाता है मगर यहाँ अंदाज ही निराले हैं। कौसर भी पुकारेगा उन्हें ढूंढ के लाओ। किन्हें? कौसर भी पुकारेगा उन्हें ढूंढ के लाओ। असहाब की अजमत के अलमदार कहाँ हैं, असहाब की अजमत के अलमदार कहाँ हैं। और जन्नत भी निदा देगी कि आमिर हो या मुमताज। बोल गए मुमताज को, इतनी जल्दी मेरी कौम बोलती तो नहीं है। जन्नत भी निदा देगी कि आमिर हो या मुमताज, बल्कि आप थोड़ा सा इसमें तरमीम कर लेते हैं। जन्नत भी निदा देगी कि खालिद हो या मुमताज, जन्नत भी निदा देगी कि खालिद हो या मुमताज। नामूसे रिसालत से वफादार कहाँ हैं, नामूसे रिसालत से वफादार कहाँ हैं। और दोज़ख भी पुकारेगा उन्हें जकड़ के लाओ, पकड़ के नहीं, पकड़ने के बाद सौदेबाजी हो जाती है। दोज़ख भी पुकारेगा उन्हें जकड़ के लाओ। मुमताज की फांसी के वो किरदार कहाँ हैं, मुमताज की फांसी के वो किरदार कहाँ हैं। और जिल्लत से जलीलों को भी फेंको मेरे अंदर, जिल्लत से जलीलों को भी फेंको मेरे अंदर। वो झूठे नबूवत के अदाकार कहाँ हैं, वो झूठे नबूवत के अदाकार कहाँ हैं। और अज़वाजे पैगंबर के वो गुस्ताख भी ढूंढो, अज़वाजे पैगंबर के वो गुस्ताख भी ढूंढो। कुत्तों की तरह भौंकते मक्कार कहाँ हैं। सरे हशर भी गूंजेगा ये लब्बैक का नारा। एक मिनट भाई, नारा लगाना है सवाद वाला लाओ, नहीं लाना तो मैंने लोड कोई नहीं, मगर अगर लगाएंगे तो आपकी खुशकिस्मती है। उस अजीज ने बड़ा जोर लगाया मगर आगे से कुछ, और ये बात ज़हन में रखें, माशर के मैदान में बिगड़ी उसकी बनी है जिसने लब्बैक या रसूलुल्लाह की अर्ज़ की हो। लब्बैक या रसूलुल्लाह, दोनों हाथ जब अल्लाह ने दिए फिजा में बुलंद करके, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत
نبوت، تاجدار ختم نبوت. سرے حشر بھی گونجے گا یہ لبیک کا نعرہ. کرتے تھے جو اس نعرے سے انکار کہاں ہیں، کرتے تھے جو اس نعرے سے انکار کہاں ہیں. اور محشر میں ندا دیں گے فرشتے چلو جنت. کنے کنے جانا ہے سرکار کا صدقہ؟ کھول کے آکھا کرو جانا ہی سرکار دے نوکرانے. محشر میں ندا دیں گے فرشتے چلو جنت. کرتے تھے جو سرکار کے تذکار کہاں ہیں، سنتے تھے جو سرکار کے تذکار کہاں ہیں. اور یہ نسبت سرکار کا انعام ہے ورنہ، یہ نسبت سرکار کا انعام ہے. آپ پہلے سردار صاحب کا کلام سنے، ابھی انعام کا بھی سن لیں. اور یہ اللہ کے انعام کا کلام ہے. یہ نسبت سرکار کا انعام ہے ورنہ ہم حشر میں جنت کے سزاوار کہاں ہیں. محشر میں سبھی ڈھونڈیں گے سرکار کہاں ہیں، سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہیں. ہزاروں حمد خدا کے کائنات کے لیے، کروڑوں درود و سلام سید لولاک آپ کی آل پاک اصحاب پاک کے لیے. سب سے پہلے آپ سب دوستوں کو میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. الحمدللہ العزیز. یقین جانو میں بڑا سفر کا تھکا ہارا آیا ہوں، مگر یہاں کے پروگرام دیکھ کر ایک روحانی سکون محسوس ہوا ہے. کی ہویا کار چھوٹے نو پر نبی واسطے دل بڑے ہوئے. آپ کا یہ عظیم اجتماع دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی. اللہ پاک آپ کو حضور کی نالین پاک کا صدقہ ہمیشہ سلامت رکھے. اور اس محفل کا اہتمام کرنے والے جتنے احباب بھی ہیں جنہوں نے جس انداز سے بھی حصہ لیا ہے، کوئی آیا ہے، کوئی بیٹھا ہے، کسی نے مالی مدد کی، کسی نے انتظامی مدد کی، جس نے جو بھی کیا، میرا رب اپنے حبیب کا صدقہ اس کو تینوں دنیا کی برکات عطا فرمائے اور آخرت میں نجات عطا. جناب برادر محترم قاری امان اللہ صاحب، انہوں نے جس محبت اور پیار کے ساتھ مجھے طلب کیا یہاں پہ، الحمدللہ میں اس کا شکر گزار ہوں. ہارٹ کا پیشنٹ ہوں، آپریشن سرجری ہوئی ہے، ڈبل والو، دو وال جو ہیں وہ مصنوعی کام کر رہے ہیں، مگر ڈاکٹر اکثر و بیشتر وہ روک بھی رہے ہیں کہ زیادہ گفتگو نہ کریں. مگر میں نے کہا کہ اگر موت سونے دے ذکر چاہ جاوے تو یہ تو سونی گل. اور میرے واسطے ایک دعا کر دے وہ پردیسی آن، ایک دعا کر دیں کہ اللہ بری موت سے بچائے. جدو موت آئے زبان تے یار کا ذکر میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کی. اور اگر وہ سادی کی میٹھی زبان میں بات کر لے تو الہی بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی بر قبول منو دست و دامان آل رسول. لوگوں موت ڈرنے والی کوئی شے نہیں. کئی لوگوں نے کہا جی اللہ مرنا ہے تو میں آخر کسی احتجاج کرو. اگر موت سے بچ سکتے ہیں تو آپ کریں احتجاج. اس مرنے تو کی ڈرنا جیدے وچ رب بھی راضی رب دا. تو خیر الحمدللہ العزیز، اب بنیادی تمہید میں ہی بڑا وقت گزر جائے گا. میرے پاس ہے تقریباً پونا گھنٹہ میرے پاس وقت ہے، اور پونے گھنٹے میں تو وہ خطیب کا گلا اور کوئی نہیں چلنا شروع ہوتا. اور میں یہ عرض کرتا ہوں، میں ہائے ہائے کر کے ہا ہا کر کے راگ نکال کے اچھے ترنم کے ساتھ بار بار شعر پڑھا کے ادھی گل کر کے آنکھوں سبحان اللہ اور نعرہ لگاؤ، یہ کام بالکل میں نہیں کروں گا. میں جتنی بھی بات کروں گا وہ قرآن و سنت کے موتی ہوں گے انشاءاللہ، مگر آسان لفظوں میں ہوں گے انشاءاللہ. گفتگو کو ایم اے پاس سارے سمجھیں گے، یہ میں گارنٹی دیتا ہوں. اور یہ بھی گارنٹی دیتا ہوں کہ جس نے میری بات پلے باندھ لی دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی. بغیر کسی تمہید کے گفتگو شروع. کچھ یاد لوگ انہیں کہتے ہیں جی میلاد منانا کہاں لکھا ہوا ہے. میلاد منانا یہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے نا، بڑے سوال، اور ہم سے سوال نہیں کرتے. انہیں پتہ ہے کہ یہ 11ویں کھانے والے ملنگ ہیں، ایک ہی 11 سنائیں گے. اور ان کا علم حاصل کرنا مقصد نہیں ہوتا، مقصد ہوتا ہے لوگوں کو غلط راستے پہ لگانا،
کنفیوز کرنا، لوگوں کو وسوسہ ڈالنا. اس لیے وہ جب پوچھیں گے چھاپی والے سے پوچھیں گے جو خربوزے بیچ رہا ہوگا ساتھ داڑھی کھڑکی جان کے نال پوچھیں گے ہیں 10 میلاد کتے لکھے ہیں بھائی. وہ خربوزے بیچ کے بچوں کا پیٹ پالے یا وہ آپ کو یہ حوالہ دکھائے کہ میلاد کہاں لکھا ہے. میں بنیادی تمہید میں صرف ایک جملہ بول کے آگے گزر جاتا ہوں اس حوالے سے، وگرنہ یہ اس کے مضامین کے 6 حصے ہیں جن میں سے ایک حصہ بھی اس ٹائم میں بیان نہیں کر سکتا. میں اس سے نکل کے جاتا ہوں صرف ایک جملہ کہہ کر. جو یہ پوچھے آپ کو کہ میلاد کہاں پہ لکھا ہوا ہے، آپ اسے مسکرا کے جواب دیں. لڑنے کی ضرورت نہیں، جھگڑنے کی ضرورت نہیں. یہ مسئلہ ویسے ہی اہل محبت کا مسئلہ ہے، کسی سے دنگا فساد کرنے کی ضرورت نہیں. جو یہ کہے کہ میلاد کہاں لکھا ہوا ہے، ہنس کے اس کو جواب دیں پا جی ساڑھے مقدرہ سے لکھا ہے. ساڑھے نصیبہ سے میلاد لکھے ہیں کہ ساڑھے کیوں نہیں؟ انہوں نے تو آدھے بد نصیبی نو رو. حضور دا غلام گناہگار ہو سکتا ہے مگر نبی نال غداری نہیں کر سکتا. الحمدللہ لازم اس میلاد پاک کی محفل میں حاضر ہیں. میں نے خطبہ کے دوران ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور مشہور آیہ کریمہ ہے. اس کا ترجمہ بھی آپ نے سنا ہوا ہے، کتابات بھی آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں. میں ہوں طالب علم، اس لیے میں نے اپنی طالب علمانہ باتیں 2-4 کرنی ہیں. دعا کریں اللہ پاک مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، حق سن کر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ پیارے حبیب ہم نے تیرا ذکر تیری خاطر اونچا کر. تیرا ذکر تیری خاطر پہلی بات ذہن میں رکھیں. انسان دنیا میں پہلے آتا ہے، جیسے جیسے اس کی خوبیاں ظاہر ہوتی ہیں ویسے ویسے اس کا ذکر عام ہوتا ہے. بڑی قابل توجہ بات. بچہ پیدا ہوا کسی کو نہیں پتا کیسے ہے، جب وہ پیدا ہو گیا تو اس کا آنکھیں اچھی تھی، خوبصورت تھی، رخسار سونے تھے، اس کا تذکرہ شروع ہو گیا جی فلاں دے گھر بڑا ہی سونا بچہ پیدا ہوا. بات سمجھنے کے قابل. پھر وہ تھوڑا سا چلنے پھرنے لگا، اس کی عادتیں بڑی اچھی تھی، لوگوں میں مشہور ہونا شروع ہو گیا یار ان کی عادتیں بڑی اچھی ہیں. تھوڑا سا پڑھا ہوا جوان ہوا، پڑھنے لکھنے لگا، ڈگری لینے گیا، گولڈ میڈل لے کے آیا تھا، تنور والے کا بیٹا، پوری دنیا میں چرچا ہو گیا یار بچہ بڑا قابل ہے. مثال دیے سادہ ذہن میں مسئلہ پیش ہے. جب انسان دنیا میں آتا ہے لم یکن شیئا مذکورا کے مرحلے سے گزر کے یہاں آتے ہیں، وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں ہوتا. نطفے دا کیڑا ذکر کرے. مگر جب انسان دنیا میں آتا ہے تو آتا پہلے ہے، ذکر بعد میں شروع ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ ذکر بڑھتا ہے. مگر قربان جائیں اس کائنات پست و بالا میں میرے رب نے ایک ہستی ایسی بھی پیدا کی ہے جس کا میں اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں، وہ محمد مصطفیٰ. اللہ نے انہیں دنیا میں بعد میں بھیجا، ذکر پہلے سے اونچا کر دیا. اچھا یا اللہ اپنے محبوب کا ذکر اونچا کر کے کیوں بھیجا؟ سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ جس طرح باقی انسان آتے ہیں آنے کے بعد ذکر ہوتا ہے، ان کا بھی ایسے ہو جاتا ہے. یہ ذکر اونچا کر کے بھیجا اور اوروں کو بھیجا خالی ہاتھ اور یہاں آ کر ذکر ہوا. اللہ پاک نے فرمایا ایک تو یہ مسئلہ پتہ چل جائے کہ میرا محمد وہ ایسا بے مثال ہے کہ تم میں سے کوئی ایک بھی ان جیسا نہیں ہے. ہر کوئی آیا دنیا میں پہلے ذکر بعد میں، اور یہ آیا بعد میں ذکر پہلے سے. اچھا یا اللہ پھر بھی آخر حاجت کیا تھی پہلے ذکر بلند کرنے کی؟ اللہ پاک نے فرمایا اگر محبوب کے آنے کے بعد ذکر اونچا کرتا نا تو محبوب کے امتی جو حضور کی صفت و ثنا کرتے، حضور کی نعتیں پڑھتے، حضور کا ذکر کرتے، وہ ماشاءاللہ کئی چوڑے ہوئے ہوئے وہ پھر اور چوڑے ہو جانے چاہتے. انہاں کہنا سی جی حضور دا ذکر اسی نہ کریے تو کیویں اونچا ہوگا. میں بڑی خاص پوائنٹ پہ بات کر رہا ہوں. 1.5 لاکھ دے بیانی ایویں نہیں لیندے. اور میری قوم میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں ہر شے دا سودا کر لیا کرو، عشق رسول نو مزاق نہ بنا بنا. مک مکا والوں سے بائیکاٹ کریں. جو فیس لے کے نبی کا ذکر کرے منہ مانگ کے اس کی زبان میں اثر ہوگا، واہ واہ بڑی ہو جائے گی مگر اثر کوئی نہیں ہوئے گا. اثر تب ہوئے گا جدوں کوئی دل دیاں گہرائیاں نال یاریاں کرنا سنا. تو یا اللہ تو نے ذکر مصطفیٰ کو پہلے اونچا کر کے کیوں بھیجا؟
فرمایا تاکہ امتیوں میں کوئی چوڑا نہ ہو جائے کہ شاید میری وجہ سے نبی کا ذکر اٹھ جائے. فرما دیا ورفعنا لک ذکرک. اور 1.5 لاکھ روپے کا مطالبہ کرنے والے تو علی جمعہ سے میں یار کا ذکر پہلے ہی اونچا کیا. دماغ خراب ہو جاتی ہے. 2-4 سننے والے مل جائیں نا کہ 4-5 فرمائشاں والے مل جائیں. عزیز توبہ 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 آپ پہ تو باہر ہو جائے. کدی حسان کو بھی پوچھو, ہائے شاعر دربار رسالت کو بھی پوچھو جنہوں نبی اپنے منبر تے بٹھا کے نعتاں سنائے تے جدوں وہ گل کردا ہے نا وہ یہ نہیں کہندا کہ میں اپنے شعراں نال نبی دی شان بیان کر رہا ہوں, بلکہ وہ کی کہندے ہیں حسان بن ثابت کہندے ہیں ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی. عربی اس لیے پڑھی ہے کہ حضور کی زبان ہے, اور ویسے یہاں پہ سبحان اللہ بنتی بندے کے کلام پہ سبحان اللہ کہنے والوں حسان کے کلام پہ بھی کہہ دیا. میں اپنے لیے نہیں کہواؤں گا انشاءاللہ. فرماتے ہیں ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی. فرماتے ہیں لوگوں میں آقا کا جو ذکر کرتا ہوں مت کوئی سمجھے کہ میں اپنے شعروں میں حضور کا نام لے کر ذکر کر کے نبی کو عزت دیتا ہوں. مت سمجھے کوئی. حسان پھر ہم سمجھیں کیا؟ فرماتے ہیں ما مدحت محمد بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی. میں اپنے شعروں سے نبی کی تعریف نہیں کرتا بلکہ نبی کا نام میرے شعروں میں آ جاتا ہے تو میرے شعر سننے کے قابل ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمارے دماغ میں جو کیڑا آ جاتا ہے نا 2-4 بندے ہاتھ چومنے والے مل جائیں, 5-7 کیم لین والے مل جائیں, 5-7 فرمائشاں والے, تو 2-4 نعرے لان والے مل جائیں نا, اسی سمجھنا ہے کہ اسی نہ گئے تو جلسہ ہی نہیں ہونا. تو جدو نہیں آئی ہے تم ہی حضور دا ذکر جاری ہے تو تو مر جائے گا پھر بھی حضور دا ذکر چلتا رہے گا, کیونکہ رب نے حضور دا ذکر کسی بندے دا محتاج بنایا ہی. فرمایا محبوب ساڈا ہوے تے محتاج بندیاں دا. مظفر وارسی نے بھی سونی گل کی تھی. انہیں آکھا میں بڑی خوبصورت اس نے بات کی کہ خود کو دوں ان سے ضرب, اور یہ پڑھے لکھے لوگ اس شعر کو سمجھیں گے, خود کو دوں ان سے ضرب تو لگوں لا تعداد. مگر جو سادہ بیٹھے ہیں وہ کہیں گے ہمارا کیا قصور ہے. تو میں سمجھا دیتا ہوں. مظفر وارسی کہتے ہیں کہ خود کو دوں ان سے ضرب, جمع نہیں ضرب, تو لگوں لا تعداد. مثال دے دیں, لاکھ کو 1 سے ضرب دیں تو حاصل ضرب کیا ہوتے ہیں؟ اچھا 1 کو کروڑ سے ضرب دیں. مظفر کہتے ہیں میں ایک ہی ہوں, میں ایک ہی ہوں, اور مصطفیٰ شانوں کے اعتبار سے لا تعداد ہے. تو خود کو دوں ان سے ضرب تو حاصل ضرب تو وہی نکلے گا نا. خود کو دوں ان سے لا تعداد, اور وہ اگر مجھ سے نکل جائیں صفر ہو جاؤں. اب سے شیر اب سمجھ آیا ہے کہ ہر بندے کو آیا نہیں, ایمانداری سے بچے. وہ کہتے ہیں کہ حضور سے ضرب دوں نا میں ایک ہوں, وہ لا تعداد ہے, تو میں بھی لا تعداد بن جاتا ہوں. مگر ایمان سے بتائیں حاصل ضرب اگر 1 سے ضرب دیں کروڑ کو بنتا ہے کروڑ حاصل ضرب, اور کروڑ کو نکال دیں تو باقی بچتا کیا ہے؟ میں مصطفیٰ کی ذات سے ضرب کی نسبت پاؤں تو عزتیں پا جاؤں کیونکہ مصطفیٰ عزت والے ہیں. اور اگر حضور مجھ سے جدا ہو جائے منہ موڑ لیں میں ککھ جو گر. اس کو زہری مرحوم کی زبان میں بات کر لیں. ویسے تو میں کچھ اور باتیں کرنا چاہتا تھا, یہ شاعری کی طرف میں نکل آیا ہوں. زہری کہتے ہیں میں کچھ بھی نہیں, پنجابی میں بیانے لے کر محفلیں پڑھنے والوں یہ عقیدہ رکھو میں کچھ بھی نہیں, تیری اوقات کیا.
تو جھوٹ موٹ سے حضور کا ذکر کرتا ہے منہ پہ، آقا کا داڑھی بھی نہ سجا سکے، تو ہے کیا شے مجھے یہ تو بتا۔ مزاج بنا دیا گیا ہے آقا کے محبت کی محفلوں کو۔ اے نعتیں پڑھنے والوں، تقریریں کرنے والوں، خطابات کرنے والوں، مجمع میں گرجنے والوں اور واہ واہ کروانے والوں اور نعرے لگانے والوں اور نذرانے وصول کرنے والوں، عقیدہ یہ بنا لو کہ میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، رب کعبہ کی عزت کی قسم کھا کے گئے، اس سے بڑی قسم کوئی نہیں۔ میرے منہ پہ اگر حضور کا ذکر نہ ہوتا، میں آپ کے جوتوں والی جگہ پہ بیٹھنے کے بھی قابل نہیں۔ میں سچی بات کر رہا ہوں، میں کوئی ایسے نہیں میں بات کر رہا ہوں، میں آپ کی جوتوں کے جگہ جو ہے وہاں پہ بیٹھنے کی لائق نہیں تھا۔ یہ کرم میرے حضور کا ہے کہ ان کا ذکر زبان پہ آیا، مجھے کرسیوں پہ بٹھا دیا۔ اس لیے کسی کا دماغ خراب نہیں ہونا چاہیے، یہی کہنا چاہیے کہ یا رسول اللہ میں کچھ بھی نہیں، یہ تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، میں کچھ بھی نہیں، یہ تیرے نال میرے آقا میری کوئی نسبت نہیں، اور میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صدامہ یا رسول اللہ۔ تو خیر عرض کر رہا تھا ورفعنا لک ذکرک۔ صرف 5 منٹ پہلے مجھے اشارہ کر دیجئے گا، صرف 5 منٹ، کیونکہ مہران گڈی ہے، بریک لانے میں تھوڑا یہ فاصلہ لے جائے، اس لیے 5 منٹ پہلے مجھے بتا دینا، میں مضمون کو کلوز کر دوں۔ اللہ پاک نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک۔ ترجمہ آپ نے سن لیا، اب دہراؤں گا، وقت مزید لگے گا، میں وقت بچانا چاہتا ہوں۔ اچھا، اللہ نے کیا حضور کا ذکر اونچا، تو ذہنوں میں یہ اگر سوال آئے، اور یہ باتیں شاید بہت کم بتائی گئی ہوں، آپ تک پہنچائی گئی، ذہنوں میں یہ خیال آئے کہ حضور کا ذکر آپ نے کتنا اونچا کیا ہے۔ بھئی کتنا کا سوال آ سکتا ہے یا نہیں ذہن میں؟ آ سکتا ہے۔ تو آپ کو آج میں ایک گر بتا دیتا ہوں، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کتنا اونچا ہوگا۔ یہ میرے سامنے ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا، بیٹے آپ کھڑے ہو گئے، یہ بچہ کھڑا ہوا، اس کو میں نے دیا 100 کا نوٹ، پکڑ بیٹا، اس کو اونچا کر اس کو۔ اب اس نے پورا زور لگایا، اونچا کیا، مگر اس کے برعکس اگر میں کسی جوان کو جو قد کاٹ کا ہاں میرا بیٹا آپ آ جائیں، یہ آپ پکڑیں اور اونچا کریں۔ اچھا، اونچا اس نے بھی کیا، اونچا اس نے بھی کیا، زور اس نے بھی اپنا پورا لگایا بلند کرنے کا، اور زور اس نے بھی پورا لگایا، تو نوٹ کس کا اونچا ہے، اس کا یا اس کا؟ کیوں، کیا وجہ؟ بس بیٹا آپ بیٹھ گئے، میں نے یہی سمجھانا تھا، کیا وجہ؟ یہی مسئلہ میں نے عرض کیا تھا، میں ایم اے پاس والوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ زور اس نے بھی پورا لگایا اونچا کرنے کا، زور اس بچے نے بھی لگایا، مگر اس کا نیچے رہ گیا اور اس کا اونچا چلا گیا۔ کیوں؟ تو ہر کوئی جواب دے گا شرفی صاحب، یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ جس شے کی بلندی کو دیکھنا ہو، پہلے یہ دیکھا جائے کہ بلند کرنے والا خود کتنا اونچا ہے۔ ہائے ہائے، وجد کی کیفیت آپ پر ابھی طاری نہیں ہوئی۔ ہائے، میں نے وہ بات کر دی ہے جو دل کی بات ہے۔ کسی چیز کی بلندی کا جائزہ لینا ہو تو پہلے یہ دیکھیں گے کہ اس کو بلند کرنے والا کتنا اونچا ہے۔ بلند کرنے والا 4 فٹ کا ہے تو اگر اونچا کرے گا تو 5 کر لے گا۔ بلند کرنے والا 7 فٹ کا ہے، اونچا کر لے گا تو 8 کر لے گا۔ تو پتہ یہ چلا کسی شے کی بلندی کا اندازہ لگانا ہو تو پہلے یہ اندازہ لگاؤ کہ بلند کرنے والا کتنا اونچا ہے۔ خلاق کائنات نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کسی ایرے ردو خیرے نہیں، ہم نے اپنے محبوب کا ذکر اونچا کیا۔ اے مصطفیٰ کے ذکر کی بلندیوں کو دیکھنے کی کوشش کرنے والوں، پہلے یہ تو چیک کر لو کہ اللہ کتنا اونچا ہے۔ میرا رب کتنا اونچا ہے۔ جی تم نبی کی شان بڑھا دیتے ہو،
بھائی ہم کیسے بڑھائیں؟ نبی کی شان کی حد تو بتائیں. اللہ جس کو اونچا کرے جی اللہ کتنا بڑا ہے. ہر مولوی ہر مکتبہ فکر کا بندہ کہتے ہیں اللہ اکبر. اللہ ہے سب سے بڑا, اللہ ہے سب سے بڑا. تو بولیے سب سے بڑے نے جس ذکر کو اونچا کیا ہوگا تو اندازہ لگائیں وہ ذکر کتنا اونچا ہوگا. وہ ذکر کتنا. اچھا میں یہ مثال صرف میرے تک رکھنا, اس سے آگے نہ لے جانا, صرف آپ کے ذہنوں میں بٹھانا چاہتا ہوں. اور شریعت کی پابندی ہے میری زبان پر, شریعت نے اس مقام پہ میری زبان بندی کی ہے, میں حد کو سمجھتا ہوں. بس مسئلہ سمجھ جانا. میں ہوں اگر 5 فٹ کا نوٹ اونچا کروں گا تو کتنا ہوگا؟ 6-7 فٹ. بات ٹھیک کر گیا. اس کا مطلب کیا ہوا یہ سمجھتے جائیں کہ میں جس شے کو بلند کروں نا تو میری کوشش ہوتی ہے اپنے سے بھی اونچا کروں. اپنے سے بھی اونچا کر لوں. تو بولیے میں جس شے کو اونچا کروں اپنے سے بھی اونچا کرتا ہوں. میرے رب نے مصطفیٰ کا ذکر کتنا کرا. دماغ خراب ہے ان لوگوں کے جو میرے مصطفیٰ کے ذکر اور عظمت کو ماپتے پھرتے ہیں اور ہمیں یہ تانے دیتے پھرتے ہیں کہ تم نبی کا ذکر کرتے کرتے حد سے بڑھا دیتے ہو نبی کی شان. ہمیں کیا کہتے ہیں؟ تم نبی کی شان بیان کرتے ہوئے حد سے بڑھا دیتے ہو, اور بعض کہتے ہیں جی تم اللہ سے ملا دیتے ہو. بھائی یہ 2 اعتراض عام طور پر سننے میں آتے ہیں یا نہیں؟ چند لوگ ایسا بات کرتے ہیں جن کو توفیق نہیں ہوتی اللہ کے نبی کے ذکر کی مجلس سجانے کی, اور ان کو روکنے کے لیے نا پھر ایسی باتیں کرتے ہیں جی نبی کی شان آپ حد سے بڑھا دیتے ہیں. اور دوسرا طبقہ کہتا ہے انہیں کا کہ نبی کی شان کو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اب دونوں پر میں گفتگو کروں تو مجھے 2 گھنٹے چاہیے, مگر میں اس بات کو مختصر لفظوں میں سمو لیتا ہوں, اور زندگی نے کبھی پھر وفا کی تو کسی ایک پوائنٹ پہ بات کر لیں گے. جو یہ کہے کہ نبی کے ذکر کو آپ حد سے بڑھا دیتے ہو, شان کو حد سے بڑھا دیتے ہو, حد سے بڑھایا نہ کرو. کیا ہوا ہم نبی کا ذکر کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہے, مگر ہم انکاری بھی نہیں ہیں, آپ کریں مگر حد سے نہ بڑھایا کریں. اب بظاہر یہ بات ہمارے بچوں کو, جوانوں کو بڑی عجیب سی لگتی ہے اور پریشان ہو جاتے ہیں, پزل ہو جاتے ہیں ہمارے بچے. آؤ میں آسان سے اس کا جواب دے دوں. مجھے کہا گیا ہے کہ آپ نے 4:20 تک تقریر کر دی. کتنی دیر تک؟ 4:20 تک. اگر 4:20 سے 25 پہ میں چلا جاؤں تو آپ میں سے ہر کوئی کہہ سکتا ہے کہ اشرفی صاحب آپ اپنی حد سے گزر گئے. مثلا مجھے 3 بجے تقریر شروع کرنے کا کہا تھا جی, تو محترم صابر سردار صاحب نواز شریف پڑھ رہے تھے, ان کا ٹائم 3 بجے ختم اور میرا شروع ہونا تھا. پھر آپ کی کچھ فرمائشیں بھی تھیں, صاحب سے چلتا رہا سلسلہ, تو وہ اپنی حد سے بولیے بڑھ گئے جی. اچھا وہ اپنی حد سے بڑھ گئے. میں بھی 4:20 اچھا کوئی بات نہیں, اللہ خیر فرمائے. وہ بھی حضور کے ثنا خان ہے, میں بھی حضور کا ثنا خان. یہ مثال میں نے صرف دی ہے. میں 4:20 سے آگے بڑھ جاؤں تو ہر کوئی کہہ سکتا ہے کہ حد سے بڑھ گئے. کیوں کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے پہلے حد بتائی, حد بتائیے. اور اگر مجھے حد نہ بتائی جائے, میں خطبہ پڑھوں پوچھوں کب تک تقریر کرنی ہے, یہ کہیں کہ جناب آپ کی مرضی چلے گی, اب میں 5 بجے تک بھی اگر لگا رہوں تو مجھے کوئی یہ تانا نہیں دے سکتا کہ آپ حد سے بڑھ گئے. تو پتہ یہ چلا کسی کو حد میں روکنا ہو تو اس کی حد بتانا ضروری ہے. آؤ یہ کہنے والوں کے ذکر مصطفیٰ کرتے ہوئے تم مصطفیٰ کی شان کو حد سے بڑھا دیتے ہو. یہ تانا بعد میں دینا, پہلے یہ تو بتاؤ مصطفیٰ کی بلندیوں کی حد کیا ہے, مصطفیٰ کی عظمتوں کی حد کیا ہے, مصطفیٰ کی شانوں کی حد کیا ہے, مصطفیٰ کے کمالات کی حد کیا ہے, مصطفیٰ کے فضائل کی حد کیا ہے, مصطفیٰ کے معجزات کی حد کیا ہے, مصطفیٰ کی بلندیوں کی حد کیا ہے. اس
اس بے حد نے مصطفیٰ کی عظمتوں کی حد ہی کوئی نہیں. تو رب نے حد نہیں رکھی تو پاگل ہو گیا. اللہ کی عزت کی قسم کھا کے پھر میں کہہ رہا ہوں، اور میں جانتا ہوں قسم شرعی ہے، اس پر کفارہ ہے، یہ مسئلہ جانتے ہوئے میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اور قسم ہے رب دو جہاں کی، یہ قسم اسی لیے کھا رہا ہوں کہ جن کے ایمان کو لوگ فتنوں میں وسوسوں میں مبتلا کر کے تباہ کر رہے ہیں، کسی کے ذہن میں شاید کوئی وائرس آ گیا ہو ایسی باتیں سن کر. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس منبر پر مجھے کسی اور نے نہیں، مصطفیٰ نے بٹھایا ہے. یہ منبر کرسی میرے ابے کی نہیں، اللہ کے رسول کی کرسی ہے. قیامت کے دن میں نے حضور کو جواب دینا ہے. اگر حضور پوچھ لے کہ تجھے منبر دیا تھا اور میری امت کا عقیدہ خراب ہو رہا تھا اور تو چپ کر کے اپنے نذرانے وصول کر کے آ گیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے میں تو بھائی کھری بات کرنے کھاتی ہوں. ہمیں یہ تانے جی ذکر مصطفیٰ کو حد سے بڑھا دیتے. نبی کی شان کی حد تو پہلے بتائیں، اور اس نبی کی عظمت کی حد تم کیا بتاؤ گے جس کی رفعتوں اور بلندیوں کی حد طائر سدرۃ المنتہا، سید الملائکہ، خطیب بیت المعمور، سیدنا جبریل جن کی بلندیوں کی حد نہیں پا سکے، تو اللہ کی چھوٹی سی مسجد کا مولوی ان کی حد بتائے گا. سر لامکاں سے طلب ہوئی، سر لامکاں سے. اب حضور کے عاشقوں اگر زبان کھولو گے قیامت کے دن حضور کی شفاعت ملے گی. سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بقوالہ. اور فصیح الدین سہروردی کے والد گرامی ریاض الدین سہروردی کے بات کر لیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے حضور سیدنا صدیق اکبر سے سنا، فاروق اعظم سے سنا، عثمان غنی سے سنا، مولا کائنات علی شیر خدا سے سنا، امام حسن مجتبیٰ سے سنا، امام حسین سے سنا، بلال سے سنا، سلمان سے سنا، مصطفیٰ کے صحابہ سے سنا، تابعین سے سنا، غوث اعظم سے سنا، امام اعظم سے سنا. ہم نے داتا علی حجویری سے سنا، خواجہ اجمیری سے سنا، بابا فرید الدین گنج شکر سے سنا، غزالی زمان سے سنا، فقیہ اعظم سے سنا. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے. اور سنا کیا ہے؟ بڑی قابل. وہ کہتے ہیں کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے. انہوں نے ایک لقمہ دے دیا ہے، مجھے اس لقمے سے بھی اختلاف ہے. ہمارے کچھ بزرگ نے یہ لکھ دیا کہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، مگر مجھے اس جملے سے اختلاف ہے. بھائی بعد از کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے کہ خالق اور مخلوق کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں. بڑی قابل توجہ بات، جس انداز سے میں بات جس زاویے سے کر رہا ہوں اور جس اینگل سے کر رہا ہوں وہ سمجھنے کی. خدا کوئی دوسرا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. مخلوق اور خالق کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں. مخلوق کا مقابلہ مخلوق سے ہے، خالق سے. تو پھر بعد از خدا کیا ہوا؟ ایک چھوٹی سی مثال دے دوں یہاں اگر سننا چاہتے ہیں. چھوٹا سا بچہ دوڑتا ہوا گھر آیا اور گھر آ کے اماں کو کہنے لگا، اماں آج میں پہلی پوزیشن لے کے آیا ہوں، فرسٹ آیا ہوں. اماں نے سینے سے لگایا، ماتھا چوما اور پوچھا بیٹا کس شہر میں پہلے نمبر پہ آیا ہے، پوزیشن لی ہے؟ وہ بچہ آگے جواب میں کہتا ہے کہ اماں میں دوڑ کے مقابلے میں فرسٹ آیا ہوں. اماں نے دوسری بار پیشانی اور رخسار چومے اور پیار کر کے کہا کہ بیٹا یہ تو بتا مقابلے میں کتنے بچے تھے. اب اس کے جواب میں اگر وہ بچہ کہے کہ اماں میں اکیلا ہی دوڑا تھا، تو ماں کیا کہے گا؟
اما کہے گی بیٹا جی کلیاں دوڑ کے تو فرسٹ نہیں آنا سی تے کنے آنا سی؟ کمال یہ ہے کہ کوئی 200-400 بچہ دوڑتا ہے پھر تو فرسٹ آ گیا. مثال دیے سادہ ذہن میں مسئلہ بیٹھ جائے. میرا رب اللہ اکبر وہ سب سے بڑا سب سے اونچا, بڑی قابل توجہ بات, سب سے اونچا ہونا اس کی عظمت ہے, اس کی شان ہے, مگر اس کا کمال نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دوسرا خدا ہے, مقابلہ ہی کوئی نہیں. کمال میرے مصطفیٰ کا ہے کہ کروڑوں مخلوقات ہیں مگر کوئی ایک بھی میرے مصطفیٰ کے پاس سے لگنے والی خاک تک بھی نہیں. اس لیے بعد از خدا کی بجائے امام عشق و محبت غیرت کے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عطائے رسول جناب امام احمد رضا کی زبان میں ترجمہ کر لو. یہ نہ کہو کہ بعد از خدا بزرگ ہوئی, یہ کہو کہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور سب رسولوں سے اعلیٰ. اچھا اب یہ تو میں نے حد کی بات کی تھی, اب اس پر میں قرآنی آیات پیش کر سکتا ہوں, احادیث پیش کر سکتا ہوں, مگر وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے. دوسرا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ سے ملا دیتے ہو کیا؟ نبی کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ سے ملا لیتے ہو. یہ تقریر کم سمجھیں, لیکچر زیادہ سمجھیں. اللہ سے ملا دیتے ہو. اگر یہ کوئی بات کرے اس سے صرف اتنا پوچھ لیں کہ کلمہ طیبہ کیا ہے, پڑھ کے سنائیں لا الہ الا اللہ محمد. اچھا عجیب بات نہیں ہے کہ اللہ پاک نے توحید کا ایک جز, ایک رسالت کا جز, دو جز ہیں. توحید کے جز میں اپنا نام سب سے آخر میں رکھا. اللہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے, لا الہ الا اللہ. اپنا نام توحید کے حصے میں آخر میں لے گیا اللہ پاک. اور اپنے محبوب کے نام کی بات آئی تو رسالت کے جز میں پہلے لے آئے بھئی لا الہ الا اللہ, اور دوسری طرف محمد. یا اللہ اپنا نام آخر میں کیوں رکھا, حبیب کا نام سب سے پہلے کیوں رکھا دوسرے جز میں؟ اللہ پاک نے فرمایا دنیا والے کچھ باتیں کریں گے کہ رسول کو اللہ سے ملاتے کیوں ہو, تو میں دنیا والوں کو بتا دوں کہ میں تو نام بھی جدا نہیں ہونے دیتا. میں تو بھئی آپ ایمان سے بتائیں, دو شخصیتوں کا ذکر ایک جملے میں ہو, دو بندوں کا ذکر ایک جملے میں ہو تو کیا کہتے ہیں؟ انگلش ہو تو درمیان میں اینڈ لگاتے ہیں تاکہ پتہ چلے یہ اور ہے اور یہ اور ہے. اردو میں بات کریں درمیان میں اور لگائیں گے تاکہ پتہ چلے یہ اور ہے اور یہ اور ہے. عربی میں بات کریں تو درمیان میں واو لگائیں گے تاکہ پتہ چلے یہ اور ہے اور یہ اور ہے. اب فرق ہے زمین آسمان سے بھی زیادہ. وہ خالق یہ مخلوق, وہ مسجود یہ ساجد, وہ معبود یہ عابد. فرق زمین آسمان سے بھی زیادہ. مگر اللہ پاک نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنا نام آخر میں رکھا, حبیب کا نام پہلے رکھا, اور درمیان میں واو نہیں رکھی. درمیان میں اور نہیں رکھا, واو نہیں رکھی. یا اللہ واو کیوں نہیں رکھی؟ فرمایا میں تو محبوب اور اپنے نام میں واو جتنا بھی فاصلہ نہیں رکھنا چاہتا. یہ مولوی کی مجال ہے جو فاصلے سے تو ورفعنا لک ذکرک, ورفعنا لک ذکرک. اچھا اللہ نے حضور کا ذکر اونچا کیا. اب سمجھ آ گئی ہوگی نا, اندازہ ہو گیا ہوگا کتنا اونچا ہے جی. اب آئیں میں اس سے اگلا جملہ بولنے لگا ہوں اور اسی پر مجھے تقریر ختم کرنا ہوگی. ایک طرف ہو محبوب کا ذکر, کیا محبوب کا ذکر, اور دوسری طرف ہو خود ذات محبوب. تو بولیے محب کے لیے محبوب اہم ہے یا ذکر اہم ہے؟ بھائی محبوب نہ ہو تو ذکر سے پیار ہوتا ہے. ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے. ذکر ایک طرف ہے, ایک طرف محبوب ہے. ذکر سے بھی اس لیے پیار ہوتا ہے نا کہ اس کا تعلق محبوب سے ہے. تو ایک طرف محبوب ہو دوسری طرف ذکر ہو تو فضیلت کس کو ہے؟
محبوب کو. اب ایمان سے بتائیں جس اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر اتنا اونچا کیا اس نے اپنے محبوب کی ذات کتنی اونچی کی ہوگی, ذات کو کتنا اونچا کیا ہوگا. الحمدللہ العظیم یہ عقیدہ اہل سنت ہے. اب گفتگو کا آخری مرحلہ کہ جس نے اونچا ہونا ہو, بھئی آپ میں سے ہر کوئی چاہتا ہے نا کہ اونچے ہو جائیں, جس نے اونچا ہونا ہو اس کے لیے نسخہ بتا رہا ہوں. کسی نے بلند ہونا ہونا تو کسی بلندی والی چیز سے اپنے آپ کو جوڑ لے. آپ زمین پہ چلنے والی مخلوق ہیں, جہاز ہوا میں اڑتا ہے, آپ اگر اس کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو جب جہاز فضا میں جائے گا تو کیا آپ زمین پر رہ جائیں گے؟ نہیں. جتنے 1000 فٹ کی بلندی پہ وہ جہاز جائے گا اتنے 1000 فٹ کی بلندی پہ آپ بھی ہوں گے. تو پتہ چلا کسی نے اونچا ہونا ہو تو کسی اونچی شے سے اپنے آپ کو وابستہ کر. بات سمجھ آئی؟ اب آئیں, اللہ نے ہر شے سے اونچا کیا ذکر مصطفیٰ کو, ہر شے سے اونچا کیا ذکر مصطفیٰ کو. اب جس نے اونچا ہونا ہو وہ اپنی زبان پر حضور کا ذکر سجا لے, رب اونچا کر دے گا. رب, بھئی میں لاہور میں رہتا ہوں, آپ نے کیسے جانا؟ یہ آقا کے ذکر کی برکت ہے نا. تیری میری بات بن گئی ہے, تیری بات کرتے کرتے, حضور کا ذکر کرتے کرتے اللہ بلندیاں عطا کرتے ہیں. اور بلندیاں اتنی عطا کرتے ہیں کہ پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حضور سے نسبت قائم کرنے والے کو اللہ اتنا بلند کر دیتا ہے کہ سجدوں والے, نمازوں والے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور یہ آگے نکل جاتے ہیں. نہ یقین آئے تو غازی علم دین کو دیکھ لیں. ایک ترکانہ کا عام سا منڈا اور کہاں نکلا کہ شہر نے غازی علم دین کو اونچا کیا. اچھا غازی علم دین تو علم دین رہا, ممتاز قادری ایک عام سپاہی تو ہے. آج کیوں ہر دل کی دھڑکن ہے؟ تو اس لیے لوگوں اگر چاہتے ہو کہ بلندیاں ملیں, عزت ملے, تو پھر حضور کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لو, جوڑ لو حضور کے ساتھ. اور میں یہاں علماء اور نعت خوان اور ان حضرات سے میں عرض کرتا ہوں جو اسٹیج پر آ کر ذکر کرتے ہیں کہ اگر ہم جھوٹا موٹا انداز میں ذکر کر کے اتنی عزت پاتے ہیں تو سچی ایسی نبی دے دل و جانوں فدا ہو جائیے تو رب کی کمال دے. میں آپ سے بھی ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں بلندی تب ملے گی جب حضور کے قدموں سے وابستہ ہو جاؤ. میلاد منانے والوں, میلاد کے ساتھ ساتھ میلاد والے آقا کی سنت پر بھی عمل کرو. نماز حضور کی آنکھوں میں ٹھنڈک, ماں باپ کا ادب کرنا نبی کی تعلیمات, سود اور حسد اور بغض اور کینہ اور شراب اور رشوت کی لعنت سے اپنے آپ کو بچانا یہ رسول کی تعلیمات. اسی چنگے عاشق رسول ہیں, سارا کام بھی دبی جانے ہیں نا. حضور کا غلام بننا اتنا سوکھا نہیں ہے. حضور کا غلام بننا ہے تو پھر ایسے بن جیسے مصطفیٰ کے صحابہ نے بن کے دکھایا. پھر تیری ایک ایک ادا میں مصطفیٰ کی جھلک نظر آنی چاہیے, حضور کی سیرت کا عکس نظر آنا چاہیے. حضور کا ایسا غلام بن جا, وہ میرے کمن نال کوئی فائدہ نہیں کہ میں آکھی جاؤں میں غلام ہوں, رسول کا غلام ہوں. وہ قبول کریں نہ کریں, مزہ کیا ہے؟ وہ کسی نے کہا کہ مزہ تب ہے سرکار معاشر میں کہہ دیں, مزہ تب ہے سرکار معاشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا. تو لوگوں میں اتنی دور سے آ کر آپ کو یہی ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں اینڈ پہ, یہ مجھے آپ بھیک میرے دامن میں دے دیں. خدا کے لیے میلاد والے آقا کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش, نبی کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. دور فتنوں کا آ گیا ہے, مجھے ایسے باپوں کی آنکھوں کے آنسو وہ بہت چبھتے ہیں جو اولاد کے لیے نکلتے ہیں. اللہ صاحب دعا کر دیں, آج میرے بیٹے نے مجھے جھڑک کے اور گالیاں نکال کے گھر سے نکالا. زمانہ یہ آ گیا کہ جوانوں کے ہاتھ چلنے لگ گئے, ماں باپ کو ٹیشو پیپر سمجھنے لگ گئے. اے جوان, آج تیرے بازوؤں میں قوت آئی ہے, تو جوان ہوا ہے,
اتنا مغرور نہ ہو، تیری جوانی کے پیچھے 2 جوانیاں ذبح ہوئی ہیں تب تو جوان ہوا ہے۔ تیرے اماں اور ابا نے بڑھاپا قبول کر کے تجھے جوان کیا ہے، میرے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے صنم، اب تم بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے۔ اے جوانوں، اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو، جن کے ماں باپ زندہ ہیں۔ ماں کے قدم چومو، ابا کی پیشانی چومو۔ جتنے بھی آپ نے دکھ دیے ہوں گے، ایک بار ذرا ماں کے پاس اور ابا کے پاس جا کر تو دیکھو، وہ تو آج بھی جھولے پھیلا کے بیٹھے ہیں کہ کب بیٹا پلٹ کے آ جائے۔ اپنے ماں باپ سے وفا کرو۔ میلاد والے کا پیغام یہ ہے، صرف نعرے لگانے سے بات نہیں بنے گی، میلاد والے کے پیغام کو ماننے سے بات بنے گی۔ نماز مصطفیٰ کی آنکھوں کی سنت ٹھنڈک ہے، نماز کبھی قضا نہ ہو۔ بچیاں اللہ کی رحمت ہیں، ان کو وراثت سے محروم نہ کرو۔ یہ ہمارے یہاں بیٹ چال بن گیا۔ سود کی لعنت اللہ رسول سے اعلان جنگ ہے۔ خدا کے لیے اس لعنت سے ہم اپنے آپ کو نکالیں، اور یہ نمازی بن کر، ماں باپ کا ادب کر کے، جھوٹ، لعنت، غیبت، یہ ساری چیزیں چھوڑ کے، اللہ کی بندگی کر کے، گناہوں کی معافی مانگ کے، نبی کے اسوہ حسنہ پہ چل کے، حضور کی سنتوں کو اپنے چہرے پہ اور اپنے وجود پہ سجا کے، پھر کہنا کہ ہاں میں مصطفیٰ کا غلام ہوں۔ اور شاکر کے بقول گفتگو ختم۔ ساکو آسرے ہیں میٹھے مدنی تھے۔ کسی کو نماز روزے پہ مان ہوگا نبی کو چھوڑ کر، ہمیں نہیں۔ ساکو آسرے ہیں میٹھے مدنی تھے، ساڑھے حال تے کرم ہزار تھی سن، صدیق، عمر، عثمان، علی، ساڑھے حامی چارے یار تھی سن، ہوسی قہر دی گرمی ڈہماشر، اڈو جلوہ گر سرکار تھی سن، شاکر جنجے سیرے کھام دے ہاں، ادھے لب ہل سن، بیڑے پار